अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने एक दफा बताया कि शाह साहब के पास दो आदमी आए, दोनों भाई थे। वो लोग मियाँ वाली की तरफ से आए थे, खासे परेशान भी थे। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों का जो गांव है मियाँ वाली से आगे है, आज आपके पास हम अपने एक मसला लेकर आए हैं। हम लोग गांव की जो बाहर की सब्जी मंडी है, वहां पर हम लोग भी काम करते हैं। हम लोग अपने गांव की ताज़ा सब्जियां ले जाकर सब्जी मंडी में बेचते हैं। यही हमारा रोजगार है। लेकिन उस सब्जी मंडी में कुछ दिन से बहुत अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। आज से तकरीबन 4 दिन पुरानी बात है। मेरा ये बड़ा भाई, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये घर पर ही था। इसे बुखार था और ठंड भी लगी हुई थी। मैं अकेला ही सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। तभी शाम में ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जब मैंने अपनी दुकान बंद की तो मैं अपना जो बटुआ था वहीं पर भूल गया। अब मुझे अपना बटुआ लेने वापस जाना था, क्योंकि सब्जी मंडी रात में बिल्कुल वीरान और सुनसान हो जाती थी। कोई चौकीदार भी वहां पर नहीं था। मुझे ये डर था कि मेरा बटुआ कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि चोर अक्सर सब्जी मंडी से आकर चीजें चुरा कर ले जाया करते थे, जो दूसरे गांव के आवारा चोर हुआ करते थे। इसलिए जब मैंने टाइम देखा तो मैं गांव पहुंच चुका था। मैं घर आया, मैंने खाना वगैरह खाया और सोचा चाय पीकर थोड़ा सा खुद को गर्म कर लूं और फिर दोबारा सब्जी मंडी की तरफ जाता हूँ। सब्जी मंडी हमारे गांव से खासी दूर पड़ती है, पैदल जाना तो मुश्किल होता है। मैंने अपना साइकिल लिया और साइकिल पर सब्जी मंडी की तरफ रवाना हो गया। मुझे जाते जाते रात के 11 बज गए। पूरा गांव वीरान और सुनसान था। ठंड की वजह से कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, गांव के एक तो ऐसे घर थे जहां पर नौजवान अपनी बैठक में पुराने गाने सुन रहे थे और बाहर सर्दी की यख हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं अपनी गांव की आबादी से बाहर निकलता मैं मेन सड़क पर पहुंच गया। अब सब्जी मंडी थोड़ी सी ही दूर थी। वो सब्जी मंडी एक ऐसी थी कि जहां पर दूसरे गांव के व्यापारी भी आया करते थे। वो हम लोगों से भी सब्जी खरीद लिया करते थे। इसके अलावा शहर के भी बहुत से लोग आते थे हम लोगों की सब्जी मंडी से खरीदारी करने के लिए। मैं अब सब्जी मंडी में दाखिल हुआ। सारी दुकानें, ठेले बंद थे। जगह जगह पर पुरानी सूखी टोकरियां, गली सड़ी सब्जियों की बदबू फैली हुई थी। खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। रात के वक्त सब्जी मंडी का ये मंजर होता था जैसे कोई उजड़ा हुआ बाजार है। और सुबह होते ही सब साफ सफाई करके फिर से सब्जियां लगा लिया करते थे। हर रोज शहर से एक गाड़ी आती थी जो सारा कचरा जमा करके ले जाया करती थी। मैंने अपना साइकिल खड़ा किया और आगे बढ़ने लगा। मेरी दुकान जहां पर थी उस तरफ थोड़ा सा कीचड़ था। मैंने साइकिल पीछे ही खड़ा कर दिया और पैदल आगे जाने लगा। जो ही मैं अपनी दुकान के पास पहुंचा, मैंने अपनी दुकान खोली और मेरा बटुआ वहीं पड़ा था। वो बटुआ बिल्कुल सामने कोने पर रखा था। मैं दिन भर काम कर रहा था तो मैंने उसको निकालकर एक साइड पर रख दिया। वहीं से उठाया अपना बटुआ। जो ही दुकान बंद कर रहा था तो पीछे मेरी दुकान से 2 दुकानें छोड़कर मुझे हलचल महसूस हुई। ऐसे लग रहा था कि सब्जियों के क्रेट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो। मेरी नजर पड़ी तो एक टूटी हुई टोकरी हवा में किसी ने उछाली। मैंने कहा, कौन है वहां पर? सामने आओ। कौन है यहाँ पर? कोई चोर है तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा, और मेरे पास असला भी है। मेरे पास ना तो कोई असला था और ना ही मैं पुलिस को बुला सकता था। अपनी तरफ से मैंने एक डर बिठाया। कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से पूछा, कौन है वहां? तभी एक भारी भरकम क्रेट नीचे गिरा। मैं डर गया और पीछे हटा।
کہ کہیں کوئی جانور نہ ہو۔ تبھی مجھے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ کہکا کسی عورت کا تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی۔ میں ڈر گیا اور پیچھے ہٹا۔ جو ہی میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت ہے کالے لباس میں۔ اس نے سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں وہ گلی سڑی سبزیاں بھرتی جا رہی ہے اور کچھ ٹوکریوں کو یہاں وہاں اچھال رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، کون ہو تم اور یہ گلی سڑی سبزیاں خراب کیوں اٹھا رہی ہو؟ وہ میری بات پر جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا حلیہ ایسا تھا جس طرح سے کوئی بھکارن ہوتی ہے۔ بکھرے ہوئے گندے بال، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زمانے بیت گئے ہیں۔ اس کے بال نہیں دھلے ہوئے، بال ایسے الجھے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ ٹوکری میں سامان بھرتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے ٹوکری اتنی بھر لی، میں حیران ہو گیا۔ اتنی بڑی ٹوکری اتنی آسانی سے بھر کر اسے اٹھا کر کبھی یہاں رکھتی تو کبھی وہاں۔ اب وہ تھوڑی آگے کی طرف آنے لگی۔ میں نے بھی اس کا چہرہ پوری طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہو تم بی بی اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ ساری خراب سبزیاں ہیں، تم ان کا کیا کرو گی؟ وہ ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھی، بالکل میری طرف سے لاپرواہ ہو کر وہ کام کر رہی تھی، کسی بات پر جواب نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے جو ہی اس نے ایسے اوپر دیکھا میری طرف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور غیر انسانی طور پر چمک رہی تھیں۔ میں بہت سخت گھبرایا اور پیچھے ہٹا۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وہ فوراً سے اس نے اپنی ٹوکری پکڑی، اپنے سر پر وہ بھاری گلی سڑی سبزیوں والی ٹوکری رکھی اور ایک نظر پلٹ کر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اب اس ٹائم یہاں کوئی انسان نہیں آتا تو تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ۔ بس اس نے یہ بات کہی۔ اس کے قدموں کی آواز بہت بھاری تھی اور وہ اس طرف دکانوں کی طرف جانے لگی۔ جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی بہت بھاری وجود جا رہا ہے۔ اس کے قدموں کی بہت زیادہ تیز آواز تھی، قدموں کی دھمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے تو ہوش آواز سے اڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہے کون؟ اس کی اتنی بھاری آواز، کوئی انسان کیسے ایسے بول سکتا ہے؟ اور کوئی انسان اتنی بھاری ٹوکری 1 منٹ میں سر پر کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم مرد ہو کے وہ ٹوکری نہیں اٹھا سکتے تھے جسے وہ کھلونے کی طرح یہاں وہاں رکھ رہی تھی۔ میری کچھ ہوش واپس آئے، میں فوراً سے اٹھا۔ جو ہی میں اپنی دکان سے واپس اپنے سائیکل کی طرف جانے لگا، میں پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندھیرے میں وہ پھر سے کھڑی نظر آئی۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالکل غیر معمولی طور پر۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تیزی سے اپنی سائیکل کی طرف بھاگا اور میں نے اپنا سائیکل نکالا اور میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی بھی انسان کو ہارٹ اٹیک دلا سکتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جنگل والا جو حصہ ہے، جو سڑک جنگل کی طرف جاتی ہے، اس طرف وہی عورت وہ 2 ٹوکریاں ہاتھ میں اٹھا کر چلتی ہوئی جا رہی تھی ویرانے کی طرف۔ جب میں نے اسی عورت کو جاتے دیکھا، میں رک گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ویرانے سے ہوتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ آدھی رات کو ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ وہاں پر عصر کے بعد بھی کوئی نہیں جاتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنگل کا جو ویران حصہ ہے جہاں سے گزر کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بہت عذاب اور جنات ہے، اور یہ اسی طرف جا رہی تھی۔ اس طرف کوئی آبادی نہیں تھی۔ خیر، میں گھر پہنچا۔ جو ہی میں گھر آیا، میری طبیعت بگڑنے لگ گئی۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور میری آنکھوں میں کھچاؤ سا پڑنے لگ گیا۔ میری آنکھیں اس حد تک ایسے کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جسم میں عجیب سی بے چینی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ایک دم اپنی امی کو پکارنا شروع کر دیا اور انہیں کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے آیت الکرسی کا پانی دم کر کے دیں۔ امی نے مجھے آیت الکرسی کا پانی دم کر کے دیا
وہ پانی کے 2-3 قطرے میرے اندر اترے، میری آنکھیں ٹھیک ہونے لگ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس پر اور دم کر کے مجھے دیں، انہوں نے اور دم کر کے دیا۔ وہ پانی میرے اندر گیا تو میری آنکھوں کا کچھ کھچاؤ کم ہوا۔ امی بڑی پریشان ہو گئی کہ میں ایسے کیوں کر رہا ہوں۔ تبھی میں نے انہیں ساری وجہ بتائی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تم اسے بار بار کیوں بلا رہے تھے جب تمہیں پتا ہے کہ اتنی رات کو وہاں پر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، تمہیں اسے بلانا نہیں چاہیے تھا۔ تو میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی، مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ کوئی چور ہے، وہاں پر کوئی چوری کرنے آیا، یا اکثر جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے ٹوکریاں ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنے نشے کی عادت کو پورا کرتے ہیں۔ میں تو اس ڈر سے اس کو آوازیں دے رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ ٹائم انسانوں کے آنے والا نہیں ہے۔ اب صبح ہو گئی، میری طبیعت خراب تھی، ابھی بھی بخار محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی پہلے ہی بیمار تھا، وہ مجھ سے زیادہ بیمار تھا، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ جا سکتا۔ میں نے سوچا کہ کام پر جاتا ہوں۔ آج میں سبزی منڈی تھوڑا لیٹ گیا، لیکن پھر بھی میں چلا گیا۔ وہاں پر گیا تو پتہ چلا ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ وہاں پر رات کو کوئی ایسا کسی کا بھی کوئی کام نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی آگ لگ سکتی۔ پوری دکان جلی ہوئی تھی اور یہ وہی دکان تھی جہاں پر میں نے اسے اندھیرے میں کھڑے دیکھا تھا۔ میں تو اس وقت کچھ نہیں بولا۔ میں اس لیے نہیں بولا کہ کہیں یہ لوگ میرے اوپر الزام نہ لگا دیں کہ میں دیر رات آیا تھا اور میں نے کسی کی دکان کو آگ لگا دی ہوگی۔ اس کے بعد آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب بھی شام مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، شہر سے بہت سے لوگ مغرب کے بعد بھی سبزی لینے آ جاتے ہیں۔ بہت سے مسافر سبزی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سبزی منڈی کے قریب ہی مین روڈ لگتا ہے، وہ بائی پاس والی ساری جگہ ہے، تو وہاں سے اکثر مسافر گاڑیاں بھی آتی ہیں جو سامان لے کر چلی جاتی ہیں آگے شہر کی منڈیوں کے لیے۔ میں بڑا پریشان کہ اب کیا کروں، یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہی شام ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری منڈی کے آس پاس بکروں کی آوازیں آ رہی ہیں، بکرے بولنے لگ جاتے ہیں، بکرا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دکانوں کے آس پاس سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ جو دکاندار ہیں جن کی دکانیں بہت زیادہ درختوں کے پاس ہیں، ان کو تو بہت زیادہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ واضح طور پر ایسے لگتا ہے قریب کھڑی ہو کر رو رہی ہے۔ ہم نے بھی آوازیں سنی، پہلے ہم نے سمجھا کہ کوئی جس طرح سے شاید کوئی بلی ہے، لیکن بلی بھی نظر نہیں آتی۔ جس کی دکان کو آگ لگی وہ بیچارہ تو 2 دن آیا ہی نہیں، اسی کی دکان کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے اسے بلایا کہ آؤ دکان کھولو، تمہاری دکان کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آیا، اس نے دکان کھولی، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ دیوار کے اوپر بس ایک بہت لمبا ہاتھ کا نشان تھا۔ اس کے بعد اب جیسے ہی رات ہوتی ہے، اگر کوئی دکان کھلی رہ جائے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے دکان کی چیزوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ پڑی ہوئی سبزیاں نیچے گر جاتی ہیں، ایک دم سے ٹوکریاں گر جاتی ہیں، ٹوکریاں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک عجیب سی عورت بھی نظر آتی ہے۔ وہ آتی ہے، بند دکانوں کے پاس کھڑی ہو کر چلی جاتی ہے، اور جس وقت میں اپنا سائیکل لے کر واپس آتا ہوں، مجھے واضح طور پر ایسے لگتا ہے کہ میرے سائیکل کے پیچھے کوئی بھاری وجود سوار ہے۔ وہ مخصوص حصے تک میرا سائیکل بھاری ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ میں چلا نہیں پاتا، اور اس مخصوص حصے کے بعد سائیکل ہلکا ہو جاتا ہے اور میں گھر پہنچ جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کرے، میرا بھائی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس دن یہ بیمار ہوا ہے، اس رات جب یہ سبزی منڈی سے نکل کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو یہ رفع حاجت کے لیے اسی جگہ پر رکا تھا جہاں میرا سائیکل بھاری ہوتا ہے۔ وہ درختوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد یہ گھر آیا اور یہ بیمار ہو گیا، اسے کبکبی لگی اور بخار چڑھ گئے۔ اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو میں اسے بھی آپ کے پاس لے آیا، ہماری مدد کرے اور ہمیں بتائیں یہ کیا ماجرا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات ہیں، وہ جو سبزی منڈی میں بھی نظر آتی ہے وہ بھی جنات ہی ہیں، جنی یا کوئی چڑیل آفت ہے۔ وہ ایسے ہی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، جان بوجھ کے وہ انسانوں کی اس جگہوں پر رات کے وقت آتے ہیں جہاں پر انسان کی جسم کی بو ہوتی ہے، وہاں پر دن بھر انسان ہوتے ہیں۔ وہ تم لوگوں کو دکھائی دیتی نہیں ہیں، تمہارے آس پاس چلتی پھرتی ہیں،
پھر رات کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایسی جگہوں پر آتے ہیں جو ناپاک جنات ہوتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ گندی بدبو زدہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسی گلی سڑی چیزیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں جیسے وہ گلی سڑی سبزی ہیں، کیونکہ وہ گندے بدبو والے ہی جنات ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہاں سے بھی ایسی ہی گندی بدبو آتی رہتی ہے، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پر تمہارے اس بھائی نے اس رات رفع حاجت کے لیے یہ رکا تھا، وہاں پر بھی ان جنات کا بسیرا ہے۔ اور جب تم سائیکل لے کے جاتے ہو، تمہارے سائیکل پر وہی مخلوقات سوار ہوتی ہیں جس سے تم ہم کلام ہوئے تھے۔ ابھی تو وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہی، لیکن جیسے ہی 11 دن پورے ہوتے تمہیں اپنے سائیکل کے پیچھے وہ وجود بیٹھا دکھائی بھی دیتا، اور اگر ایک دفعہ وہ تمہارے سائیکل کے اوپر ظاہر ہو جاتی، تمہارے قریب آ جاتی یا تمہارے جسم کو چھو لیتی تو تمہارے اوپر اس کا آسیب ہو جانا تھا۔ وہ بہت سخت جنات ہے، ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اپنے گلے میں حفاظت کا تعویذ پہنو، اور جو تمہاری دکان ہے اس کے اوپر بھی حفاظت کا تعویذ لگا دو۔ انشاءاللہ وہ جنات تمہاری دکان کے اندر نہیں آ سکیں گے، لیکن تم یہ تعویذ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہو، کیونکہ ان کے اوپر کون سے اثرات ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے ان کے قریب وہ جنات آئے ہوں، ہو سکتا ہے ان جنات نے انہیں چھوا بھی ہو اور وہ آسیب زدہ بھی ہو گئے ہوں، ان کے لیے اور عملیات ہیں۔ تم صرف اپنی دکان کے لیے اور اپنے لیے تعویذات لے کر جاؤ، یہ پہن کر مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد تم لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے، اور دوبارہ غلطی سے بھی اس حصے میں رفع حاجت کے لیے نہیں رکنا، اور دوبارہ غلطی سے بھی دیر رات کے اکیلے جب سبزی منڈی بند ہو جائے، بالکل خالی ہو جائے، تو نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر ان کے جنات کے بچے اور ان کا پورا خاندان اور قبیلہ موجود ہوتا ہے۔ ابھی تو تمہارے اوپر صرف ایک چیز ظاہر ہوئی ہے، وہاں پر ویسی کئی ہوں گی، اور کبھی کبھار وہ سب مل کر بھی انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جس دکان میں آگ لگی ہے وہ بھی جنات کی ہی ایک نشانی ہے، وہاں پر وہ اپنا بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جگہ انہیں پسند آ گئی، اس جگہ کو خالی کرنے کے لیے انہوں نے اسے آگ لگا دی، ویران کر دیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی سبزی کی دکان نہیں چل سکے گی، اگر کوئی چلانے کی کوشش کرے گا تو اسے نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے جنات اپنا آپ ظاہر بھی کریں، کسی بھی صورت میں اسے اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ان کو حفاظت کے وہ تعویذات دے دیے، اور وہ لوگ حفاظت کے تعویذات لے کر چلے گئے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ لوگ پھر واپس آئے، اور ان کا اگر یہ کہنا تھا کہ جب سے ہم نے گلے میں تعویذات پہنے ہیں ہمیں بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، وہ بھاری پن، وہ خوف بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی جب تعویذ پہنا اس کا بھی بخار اتر گیا اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دونوں بھائی اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے ہی آتے ہیں۔ اس راستے سے جب ہم لوگ گزرتے ہیں تو آپ کی ہدایت کے مطابق ہم آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد رکھتے ہیں۔ جس دکان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا وہاں پر ایک اور آدمی نے دکان بنانے کی کوشش کی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہ جتنا بھی سامان رکھ کے گیا اگلے دن جب وہ آیا تو وہ سامان غائب تھا، اس کی دکان باہر سے ویسے ہی بند تھی جیسے وہ کر کے گیا تھا، لیکن اگلے دن سارا سامان غائب تھا اور وہی ہاتھ کا نشان دکان کے اندر لگا ہوا تھا، جبکہ اس نے دکان میں مال ڈالنے سے پہلے اس کی سفیدیاں بھی کروائی تھیں تاکہ وہ جلا ہوا کالا پن ختم ہو جائے، اور جس کی دکان جلی تھی وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا دکان بیچ کر چھوڑ کر۔ اب ہم لوگوں کو صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ جنات ہمیں نقصان نہ دے دیں، کیونکہ جب سے ہم نے حفاظت کا تعویذ دکان میں لگایا ہے، ہم دونوں بھائی جب شام کو دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دکان میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی دستک ہوتی ہے، جیسے کسی دیوار پر کوئی کیل لگا رہا ہے، جبکہ چاروں اور جا کر دیکھنے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ان جنات کی گزرگاہ ہے، وہ تنگ ہو رہے ہیں، جس دیوار پر تعویذ لگایا ہے وہ کون سی دیوار ہے؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وہ دکان کی سب سے پچھلی دیوار ہے، جو مین پیچھے والی دیوار ہے، اس دیوار پر ہم نے وہ تعویذ لگایا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا وہاں سے تعویذ اتار لو، اور اس تعویذ کو اتار کر جہاں سے شٹر کو بند کرتے ہو اس کے اندر والی سائڈ پر لگاؤ اوپر کر کے۔
वो पिछले दीवार, वो हिस्से उनकी गुजरगाह है। वो अपनी निशानी जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ से तावीज़ को हटा लो, वरना वो दुकान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। बासुकात ये जिन्नात अगर वाज़े तौर पर कोई नुकसान करना चाहें तो दीवारें गिरा देते हैं, छत तक भी गिरा देते हैं। और इसके अलावा जो दुकान है जो जल चुकी है, वहाँ पर कोशिश करो कि कोई भी ना जाए। चाहे तो उनको बता भी दो कि उस दुकान में मत जाए, क्योंकि वो मखलूक़ात जानी नुकसान भी दे सकती हैं। और तुम लोग ज़्यादा रात देर गए उस सब्ज़ी मंडी में मत रहा करो। कोशिश किया करो कि जल्दी अपना सामान बेचकर मगरिब तक घर वापस आ जाया करो। अगर ज़्यादा देर वहाँ पे रुकोगे तो जिन्नात असरअंदाज भी होते हैं, और हो सकता है कि शाम के बाद इंसानी रूप में तुम लोगों की दुकानों पर आने की कोशिश भी करें। सब्जियों के बहाने वो उस इंसान को चुन लेते हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपना बसेरा करना हो। जिस भी दुकान पर या जिस भी जगह पर जिन्नात इंसानी रूप में जाए, कभी तो वो खरीदारी के लिए जाते हैं और कभी कभार वो अपना बसेरा करने के लिए भी जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग मगरिब तक अपने सामान को बेचकर आ जाया करो। उन लोगों ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, हम मगरिब तक अपनी सब्जी बेच दिया करेंगे, बाकी हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। तो ये वो सब्जी मंडी की कहानी थी जहाँ पर जिन्नात रात को सब्जी उठाने आते थे और एक खौफनाक चुड़ैल को एक सब्जी फरोश आदमी ने देखा। ये नाना जी ने हमें कहानी बताई, वो शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है, सब्जी मंडियाँ हो गई, मिठाई की दुकानें हो गई, पुराने बाजार हो गए, बाजारों की तंग गलियाँ हो गई, वहाँ पर अक्सर जिन्नात रात को अपना आप जाहिर करते हैं। अक्सर रात को जिन्नात इंसानी रूप में सब्जी मंडियों में, बाजारों में, दुकानों के आसपास दिखाई देते हैं। कभी कभार जानवरों के रूप में भी। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जो आज सेबज़दा होती हैं, ऐसी बहुत सी दुकानें होती हैं जो आज सेबज़दा होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जब भी किसी जगह पर ऐसी आवाज़ आए या भारीपन महसूस हो तो उस टाइम किसी साहिब इल्म से रुजू करना चाहिए ताकि वो हमें जिन्नात से आगाही दे सकें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। वो लोग जो चैनल को विजिट करते हैं, स्टोरी सुनते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। यहाँ पर ऐसी ही हॉरर स्टोरीज बनाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।